अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक वाक़या बड़ी गर्दिश कर रहा है और आपने यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की भी ये जीनत बना हुआ है, जो बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि गैरत के नाम पर एक मर्द और एक औरत को मौत के घाट उतार दिया गया है। नाजरीन, ये वाक़या जो है वो मुख्तलिफ मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कुछ हकाइक से पर्दा उठाया, लेकिन सिर्फ कुछ हकाइक से उठाया। बहुत से ऐसे हकाइक हैं जिनके ऊपर से मैं अभी आपके सामने पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, जो पहली इब्तदाई मालूमात मसूल हुई उसमें जो दोनों मकतूलैन थे उनके नाम ज़ीरक और शीतल बताए गए थे, और अब जो हकाइक सामने आए हैं और आप भी ये बात पहले से ही जान चुके हैं कि बानो और एहसान इनके नाम बताए गए हैं। बानो का कत्ल किया गया है। एहसान के साथ जो है वो ये बताया गया था कि इसका मियाँ बीवी थे, दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अब हकाइक आए हैं उन्होंने ऐसे इंकशाफात इसमें मिले हैं और ऐसे शवाहिद मिले हैं, ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जो ज़राए ने बताई हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स ने बताई हैं कि उन्होंने, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी भी रूह कांप जाएगी कि इस तमाम तर कहानी के अंदर आखिर ऐसा हुआ क्या क्या। ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं कि शादी पसंद की और दोनों को मौत की घाट उतार दिया गया और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि नहीं, ये शादी पसंद की नहीं थी, दोनों के 5-5, 6-6 बच्चे थे। तो अगर इस कहानी में बहुत से ऐसे मरकज़ी किरदार अब रूनुमा शुरू हो चुके हैं। मुकदमा भी पुलिस की तरफ से दर्ज कर दिया गया है। जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, कौन से अफराद को नामजद किया गया है, मरकज़ी मुल्ज़िम इस कहानी का कौन है, क्यों ये वाक़या और कैसे ये वाक़या पेश आया, ये तमाम तर हक़ाइक़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अब कहानी का आगाज़ करते हैं तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाक़या आज का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, बल्कि 36 से 37 दिन पुराना है। ईद से 3 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया था, जिसकी वीडियो अब वायरल हुई और जो वाक़ये का मुकदमा है वो भी अब आकर दर्ज हुआ है, जब इंटरनेशनल पीक जो है ये मामला पकड़ गया। जैसे इसकी वीडियो पब्लिश हुई उसके बाद ये मामला जो है वो रूनुमा हुआ और आपके सामने भी आया, स्टेट के सामने भी आया, हुकूमत के सामने आया। वज़ीर आला ने इसके ऊपर जो है वो नोटिस लिया और जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले वो भी एक्टिव हुए। नाज़रीन, कहानी शुरू कर से आपको मैं बताऊं तो शुरुआत इस कहानी की जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बानो और एहसान ये दोनों कोई आपस में रिश्तेदार नहीं थे, अलबत्ता इनके कबीले भी मुख्तलिफ थे। ये जो बानो का कबीला बताया जाता है वो सतकज़ई कबीला बताया जाता है, जिसके सरदार के फैसले से दोनों को कत्ल किया गया। और जो एहसान का कबीला बताया जाता है वो सोमालानी कबीला बलूचिस्तान बताया जाता है। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ कबीलों से था और दोनों एक ही मोहल्ले के अंदर रहा करते थे, एक ही गली के अंदर रहा करते थे। लिहाजा दोनों के दरमियान जब ये मामला बनना शुरू हो चुके, क्योंकि बानो की शादी जो थी वो नूर मोहम्मद से हुई थी, उससे इसके 5-6 बच्चे थे और ना ही इसकी उम्र 24 साल थी, इसकी उम्र भी ज़्यादा थी। और जो एहसान था इसकी भी शादी हो चुकी थी, 4 से 5 इसके भी बच्चे थे। और आपको बताऊं कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू हुए और फिर वहाँ से भागकर एक पश्तून इलाके में जाके अपने डेरा बसा लेते हैं और वहाँ पे तकरीबन हमारी मालूमात के मुताबिक 7 से 8 रोज़ उस कबीले के अंदर रहते हैं, जिसके बाद जो इनके कबीले वाले होते हैं इनको जाके पकड़ते हैं और वहाँ से वापस लेकर आते हैं। पश्तून के इलाके में जाके रहना शुरू कर देते हैं। जब बानो एहसान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए चली जाती है तो कुछ ही अरसा जो है वो प्यार मोहब्बत में गुजरता है और एहसान जो है वो बानो को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देता है, मारना पीटना शुरू कर देता है। जिसके बाद बानो जो है वो अख्तियार जो है वो अपना रास्ता अलग अख्तियार करने की कोशिश करती है और वापस अपने कबीले वालों से भी रब्ता करती है और कबीले वाले जो है वो बानो को वापस अपने गांव में ले आते हैं। इसी दौरान जो एहसान था वो मौके से रूपोश रहा। बाद में
کیونکہ بلوچیوں کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ ان کے گھر کی عزت کو کوئی اور نکال کے لے جائے، اور خاص طور پہ دوسرے قبیلے والا نکال کر لے جائے، تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہی ان کی عزت بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو ستکزئی قبیلے والے تھے انہوں نے احسان کا پیچھا کرنا جاری رکھا اور اس کو بھی آخرکار پکڑ لیا۔ لہٰذا بلوچستان کے اندر جو ہے وہ جرگہ سسٹم چلتا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، عدالتی نظام کو لوگ نہیں مانتے، اور اس کا جو ڈرا بیک ہوا وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتانے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کہانی کی شروعات تو جب ان کو پکڑ کے واپس لے تو تقریباً 3 پنچایتیں جو ہیں وہ ستکزئی قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ سومالانی قبیلے والوں کی لگتی ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے فیصلہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے پہلی پنچایت میں کہ بانو کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا جو ستکزئی قبیلے والے ہیں ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں جا کے فیصلہ یہ کرتے ہیں، ان کی تلخ کلامی بھی ہوتی ہے سومالانی قبیلے والوں کے ساتھ کہ صرف ہمارے قبیلے کی خاتون کو ہی کیوں بلکہ احسان کو بھی ساتھ ہی قتل کیا جائے۔ لہٰذا جو ستکزئی قبیلے کا سردار ہے، جس کا جو کہ مرکزی ملزم بھی ہے اور پولیس کی حراست میں بھی ہے، 2 روز کا ریمانڈ بھی اس کا لے لیا، آپ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے، اس کا نام جو ہے وہ سردار شیرباز خان بتایا جاتا ہے۔ شیرباز خان نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ دونوں کو جو ہے وہ ایک ویرانی جگہ پر لے جایا جائے اور دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح ہوا، وہ جو فوٹیج سامنے آئی منظر عام پر وہ آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی کہ کس طریقے سے گاڑیوں میں بٹھا کر دونوں کو لے کر آیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بانو کے ہاتھ میں قرآن مجید بھی ہوتا ہے، اور بانو کے آخری الفاظ یہ تھے کہ صرف گولی مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ظالموں نے گولیوں کی برسات جو ہے وہ بانو کے اوپر کر دی اور 9 گولیاں مار کر جو ہے وہ اس کو جاں بحق کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کم بخت تو ایسا بھی تھا کہ بانو کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور وہ پھر سے ایک کم بخت اٹھا اور اس نے شدید فائرنگ لاش کے اوپر کی، اور بانو کا جو جسم تھا وہ بالکل چھلنی کر دیا۔ اس کے بعد احسان کو بھی اسی طریقے سے دگنی گولیاں مار کر قتل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ سارا کا سارا ماجرا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آتا ہے، سوشل میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہے، اس کے اوپر یہ سارے کا سارا ماجرا آ جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان اس واقعے کا نوٹس لے لیتے ہیں اور فوری طور پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ دونوں کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا، دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ دونوں کے 5-5 6-6 بچے تھے اور غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ اب دونوں نے کوئی بھی جرم کیا ہو، ان کو سزا دینے کے لیے پاکستان میں عدالتی نظام موجود ہے، آئین موجود ہے، شرعی نظام موجود ہے۔ ان کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ یہ کسی کو قتل کر دیں؟ ظلم کی مذمت کرنی چاہیے، وہ میں بھی کرتا ہوں، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی کسی کی کچھ بھی ہو، اس کے لیے آئین موجود ہے، جبکہ جرگے میں ایسی باتیں جو ہیں وہ آئین سے ریلیٹڈ یا شرعی نظام سے ریلیٹڈ نہیں مانی جاتی، صرف سردار کی بات مانی جاتی ہے، اور یہ بانو کا میٹر کوئی پہلا میٹر نہیں تھا۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونا ایک عام بات ہے، اور اگر ویسے کوئی قتل ہو جائے اور وہ رپورٹ نہ ہو، یہ بھی ایک عام بات مانی جاتی ہے۔ لہذا پولیس جب اس واقعے کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے تو بالکل کوئٹہ سے 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ چوکی کے نام سے آتا ہے، اس کے قریب ان دونوں کا قصبہ ہے، اور قصبے کے جو قبیلے تھے ان کے میں نے آپ کو نام بتائے، ستکزئی اور سومالانی قبیلہ، ان دونوں سے ان کا تعلق تھا۔ بالکل اس قصبے کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے، انٹرنیٹ کی سہولیات موجود نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ یہ معاملہ جو تھا وہ عید کے 3 روز قبل پیش آیا، اور 36 سے 37 روز بعد جا کر جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ فوٹیج وائرل ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ۔ جب یہ پوسٹ پبلش ہوتی ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ پیک پکڑتا ہے۔ اس کے بعد جب پولیس وہاں پہ موقع پر ان تمام تر ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتی ہے وزیر اعلیٰ کے حکم پر، تو وہاں پہ جو موجود لوگ ہوتے ہیں، علاقہ مکین ہوتے ہیں، وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، پتھر اٹھا کے جو ہے وہ ان کو مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، غیرت کے نام پر ہی تو قتل کیا گیا ہے۔ کیا
قتل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کسی کی کوئی سزا ہے یا کوئی غیرت ہے. آخر وہ غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب یہی مرد جو ہیں وہ اپنی بہنوں اور ماؤں کو دوسرے غیر مردوں کے سامنے گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں. کیا تب ان کی غیرت نہیں جاگتی؟ لہذا اس واقعے کی جو اب تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس قانونی کارروائی کا وہ درج کر لیا گیا ہے. یہ تو وزیر اعلیٰ نے بھی بتایا کہ تمام تر قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور اب تک جو ہے وہ 11 افراد نہیں بلکہ 15 افراد جو ہیں وہ تقریباً زیر حراست ہیں. جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی جو دفعات ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 302 کی دفعہ قتل کی دفعات تو ظاہر سی بات ہے لگنی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 780 یعنی کہ دہشت گردی کی دفعہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے نام بھی اس مقدمے کے ذریعے سامنے آ گئے ہیں جو کہ موقع پر موجود تھے اور اس تمام تر ظلم کا حصہ تھے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ بختاور، جلال، منیر، جان محمد، بشیر احمد یہ تمام تر ملزمان نامزد ہیں. اسی طرح ساتھ ہی جو مین مرکزی ملزمان ہیں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جلال ستکزئی جو کہ بانو کا بھائی ہے جس نے یہ فائر کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نور محمد بانو کا شوہر ہے جس کو بانو چھوڑ کر گئی تھی، یہ بھی موقع پر موجود تھا اور اسی کے سامنے قتل کیا گیا تھا. یہ بھی نامزد ہیں، جبکہ یہ جو دونوں مرکزی ملزم ہیں یہ ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہیں، فرار ہیں، ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکے ہیں. اسی طرح ساتھ جو ہے ایک مرکزی ملزم جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اس کا نام سردار شیرباز خان بتایا جاتا ہے. سردار شیرباز خان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور عدالت میں جا کر اس کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو چکا ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے. لیکن ستکزئی جو قبیلے کے افراد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اعلیٰ ان کے بزرگ ہیں اس قبیلے کے، دونوں قبیلوں کو، وہ اس بات سے لا علم تھے کہ ان کے خلاف یہ قتل کا جو فیصلہ ہے وہ دیا گیا. بالکل دیکھ لیں کہ جو سردار شیرباز خان ہے یہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، فوٹیج بھی دیکھی، تصویر بھی دیکھی. بالکل نوجوان لڑکا ہے، اس کے پاس یہ فیصلہ گیا اور اس نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر دیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ درندے صفت انسان جنہوں نے قتل کیا وہ بھی آپ نے دیکھے کہ وہ عمل درآمد انہوں نے اس پہ کیسے کروایا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں کہ پولیس سورسز سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب ان دونوں مرکزی ملزم جلال ستکزئی جو کہ بانو کا بھائی ہے اور نور محمد جو کہ بانو کا شوہر ہے، ان کو پولیس جب گرفتار کرنے کے لیے گئی تو یہ دونوں موقع سے فرار ہو چکے تھے. البتہ ان کے گھر کے اندر جو مرد حضرات تھے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. البتہ پولیس نے جو خواتین اور بچے تھے ان دونوں کو گرفتار نہیں کیا. بہت سے سورسز سے ہمارا رابطہ ہوا، ہم نے انفارمیشن نکلوائی جو کہ آپ کہیں اور نہیں سنیں گے. وہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وہاں کے علاقہ مکین تھے جو ان کے تھرو انفارمیشن نکالی گئی وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کی بھی روح کانپ اٹھے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. جب بانو کو واپس اس کے قبیلے میں لے کر آیا گیا تو بلوچیوں کے اندر ایک روایات ان کے قبیلے کے اندر موجود تھی کہ اگر کوئی ایسا شخص اپنے پارٹنر یعنی کہ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ، کسی نامحرم مرد کے ساتھ عورت اگر بھاگ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک سزا بنائی گئی ہے کہ جب وہ واپس آئے گی تو وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، پھر اس سے خلا لے گی اور خلا لینے کے بعد واپس اسی شوہر سے نکاح کرے گی جس سے وہ بھاگی تھی. لہذا یہی بانو کے ساتھ بھی ہوا. جب بانو واپس آ گئی تو اس کی شادی ایک نابالغ بچے سے، ایک نابالغ مرد سے کرا دی گئی اور اس کے بعد خلا لیا گیا اور واپس اس کی شادی جو ہے وہ نور محمد کے ساتھ کروائی گئی. اس کے بعد بانو وہاں پہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آیا نور محمد کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی. ناظرین،
یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلوچستان کے اندر اس طرح کے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں، اور یہ صرف بلوچستان کے اندر نہیں، پاکستان کے اندر بھی ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ غربت نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ اس کی ڈاؤن اکانومی نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ پیسہ نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے۔ یہ واقعہ بھی جہالت کا ہی نتیجہ ہے، اور آج اس واقعے نے جو ہے وہ انٹرنیشنل پیک پکڑ لی ہے، اور جب یہ واقعہ انٹرنیشنل پیک پکڑا ہے تب ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے علم میں یہ واقعہ آیا ہے، اور پھر اب تو ان کو قانون پر عمل درآمد وہاں پر کروانا ہی پڑے گا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی غفلت ہے کہ ایک علاقہ اس کی حدود میں اسٹیٹ کی ٹیریٹری کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ کچھ نہیں کر پا رہی۔ ابھی جو معلومات ہمیں ملی ہیں، پچھلے سال بلوچستان میں تقریباً 33 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، صرف اور صرف غیرت کے نام پر۔ اگر سال 2025 کی بات کر لیتے ہیں تو اس سال بھی ایسا ہی ہوا کہ تقریباً 30 سے زائد افراد کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ، اور جن میں کثیر تعداد خواتین کی تھی جن کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ غیرت کے نام پر قتل کرنے والے، تب ان لوگوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب ان بھائیوں کو اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑتا ہے، تب کیا ان کی غیرت نہیں آتی؟ یہ وہی ایسے بھائی ہوتے ہیں جو کہ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ تھانے اور کچہریوں کے دھکے کھا رہی ہوتی ہیں اپنے باپ کی وراثتی پراپرٹی میں سے حصہ لینے کے لیے، اور اس طرح کے بھائی جو ہیں وہ تب ان کو وہ حصہ نہیں دے رہے ہوتے، تب آخر ان کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس واقعے کی جو مزید تفصیلات آئیں گی، مزید اپڈیٹیشنز آئیں گی، وہ بالکل آپ کو آگاہ کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔